देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, रियासत क्या होती है? रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी अपने शहरियों, बिलखुसूस बेबस, लाचार और मासूम इंसानों की जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना है। लेकिन जब रियासत के सबसे बड़े और वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे मोतबर सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि पिम्स की नर्सरी में आग लग जाए और उसकी लपेट में आकर 14 मासूम नौज़ायदा बच्चे जिंदा जलकर जान की बाजी हार जाएं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसे महज एक इत्तेफाकी हादसा कहकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये हमारे पूरे इंतज़ामी ढांचे और संगीन लापरवाही का वो अलमिया है, वो इशारा है जिसका कोई जवाब दे ही नहीं है। मासूम फूल जिन्होंने अभी इस दुनिया में आँख खोली ही थी, इंतज़ामी बेहिसी की नज़र हो गए। तमाम 14 बच्चों की लाशें उनके गमज़दा वालिदैन के हवाले तो कर दी गई, लेकिन जिन घरों में खुशियों के चराग जलने थे वहाँ आज सफ़े मातम बिछ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़ई का नोटिस लेते हुए वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। लेकिन हकीकत ये कि हमारे यहाँ हर बड़े अलमिये के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाना एक रिवायत है, एक खाना पुरसी है, एक फॉर्मेलिटी है, जिसका नतीजा क्या होता है वो हम सब जानते हैं। और असल सवाल आज का हर शहरी पूछ रहा है कि क्या इस अलनाक वाक़े की अमली जिम्मेदारी को कबूल करेगा, या मादी की तरह ये केस भी कागजात और फाइल वर्क की धूल में दब जाएगा। अफसोसनाक बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अलमिये का अगला बाब इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के बाइस नर्सरी की सहूलत मुअत्तल हो चुकी है और इंतज़ामिया ने नए डिलीवरी केसेस लेने से ही इनकार कर दिया है। हद तो ये है कि अस्पताल आने वाले गरीब, बेबस और लाचार मरीजों से मुबैना तौर पर ये हल्फ मांगे जा रहे हैं। आइए सुनते एक बाप की दुहाई कि वो क्या कह रहे हैं। बच्चा देखिए, किसी कल उनका ऑपरेशन होना है, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है। आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो भी जिंदा है उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपकी स्थानीय को, मेरी मिसेस का कल ऑपरेट होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेस को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं, और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे साइन करें आप मुझे। एक तरफ ये इंसानी अलम है तो दूसरी तरफ मुल्क में सियासी पारा भी तेजी से ऊपर जा रहा है। हुकूमत की मौजूदा इंतजामी नाकामियों, माशी अबतरी और अवाम में बढ़ती हुई बेचैनी मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन को एक बार फिर बड़ा सियासी बयान बनाने और हुकूमत को घेरने का मौका मिल गया। कराची में एक आम प्रेस करते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और सीनियर क़ानूनदार बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन तहरीक का ऐलान कर दिया। सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये कहता हूँ कि निकलो, अपनी आवाज बुलंद करो। इंशाअल्लाह 27 सितंबर एक एहतसास दिन होगा। उस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और इस निजाम से बेजारी का इजहार करेगी पुरअमन तरीके से। 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर अपने घरों से बाहर अपनी गली पे खड़े हो जाएं तो ये तो सवाल ये कि क्या 27 सितंबर की एहतजाजी कॉल अपोजिशन के लिए एक नया सियासी मोड़ साबित होगी। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के पिम्स अस्पताल अलमिया के वाकई जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर देने से इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते हैं, और अस्पताल इंतजामिया का मरीजों से अदम जिम्मेदारी का हल्फनामा लेना कितना कानूनी और अखलाकी जवाज़ है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद है मकदाद अली बलोच है MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ शाहिदा रहमानी है MNA पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ जुल्फ़िकार भट्टी है MNA मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का खुश आमदीद कहूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। मकदाद साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। मकदाद साहब, ये जो देख रहे हैं हम, एक अफसोसनाक वाक़या होता है पिम्स के अंदर। 14 जानें चली गई, मासूम बच्चे जो अभी दुनिया में आए थे, जिनकी खुशी मनाई जाने वाली थी, उस इस दुनिया से आते ही रुखसत हो गए पहले। आप क्या समझते हैं, क्या सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर देने से इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए इस केस में जो हुकूमत ने किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इंतहाई दुख के साथ मैं उन 14 फैमिलीज़ को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी कौम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं।
دیکھیں میرا دل بڑا دکھی ہے اس معاملے پہ بیکاز آئی آلسو ہیو مائی لٹل بیبیز، میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، اور جب ہم کبھی کسی بچے کو چھوٹی سی چوٹ لگی ہوئی دیکھتے ہیں نا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اور ایک یا دو دن کا جو بچہ جھلس کے میرے سے وہ الفاظ بھی نہیں ادا کیے جا رہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے اور وہ اس حالت میں جائے کہ اس کے والدین اس کو نہ پہچان سکے اور نہ دیکھ سکے. اس سے بڑا پاکستان میں سانحہ نہیں ہو سکتا. گو کہ ہمارے ملک میں ایسے اکثر نرسری میں آگ لگنے سے، نرسری میں آکسیجن نہ ہونے سے، اس طرح کے متعدد واقعات ہوئے ہیں، لیکن دس از کیپٹل ٹیریٹری، اور آپ کی اس 28 کلومیٹر کی کیپٹل ٹیریٹری کے اندر آپ کے پاس کتنے سارے ہسپتال ہیں جن کو آپ نے، آپ کی وزارت صحت نے مینج کرنا ہے کہ آپ سے مینج ہی نہیں ہو پاتے ہیں. اتنے اپنا آپ کے وسائل ہونے کے باوجود آپ ایک اچھا سرکاری ہسپتال، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ڈیولپ کر سکے. اور اس کے بعد ہمارے وزراء آتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں، وہ ہم نے اس کو فارغ کر دیا. بھائی آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ مصطفیٰ کمال کو یہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور دوسری اخلاقی ذمہ داری وزیر اعظم کی بنتی تھی کہ وہ خود استعفیٰ دیتے. یا وہ مطلب انہوں نے تو اپنا سیکٹری پہ ڈال دینی ہے، یا ٹھیک ہے. انتظامیہ کا سب سے بڑا قصور ہے، انتظامیہ کا سب سے بڑا قصور ہے، اور ان سے بھی بڑا قصور ان حکمرانوں کا ہے جنہوں نے اس نہج تک ان سرکاری اسپتالوں کو پہنچایا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں کہ یہاں پر بات کی گئی، میں بہت ساری میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی کہ جی سرکاری پمز کے اوپر جی بہت سارا لوڈ ہے، بہت سارے پیشنٹس کا لوڈ ہے. تو اس لوڈ کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا اس میں کوئی فیسلٹیز ایڈ آن کی ہیں؟ ان پچھلے ڈیڑھ سال تقریباً 5 سال آپ کو ہو گئے ہیں، آپ نے کیا فیسلٹیز ایڈ آن کی ہیں یا اس کا لوڈ کم کرنے کے لیے یا اس میں بہتری لانے کے لیے؟ جبکہ آپ نے، خان صاحب نے جو ایک صحت کارڈ کا 10 لاکھ روپے فی خاندان کا انہوں نے جو صحت کارڈ دیا تھا، آپ نے آتے ساتھ اس کو بھی فارغ کر دیا. آپ نے پنجاب کے اندر، میرے اپنے تحصیل کے اندر جتنے بی ایچ یوز تھے وہ سارے پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں، اور اب ٹی ایچ کیوز کی باری ہے، اور ان کو انہوں نے لائن پہ لگایا ہوا ہے کہ ان کو بھی ہم نے ٹھیکے پہ دے دینا ہے. صحت آپ نے ٹھیکے پہ دے دی، ایجوکیشن آپ نے ٹھیکے پہ دے دی. میرے خیال میں بس ایک ملک رہ گیا جو وہ بھی ٹھیکے پہ دینا، تو وہ بھی شاید یہ ان کا بس چلے تو یہ وہ بھی کسی کو دے دیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے. میں جتنا افسوس کروں اتنا کم ہے، اور میری پھر ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر کو اور فیڈرل منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور ساری انتظامیہ، جو پیمز کی جتنی انتظامیہ ہے بشمول ان ڈاکٹرز کے اور اس انتظامی سٹاف کے جو اس نرسری پہ جو ہسپتال کے ہیڈز ہیں، ان سب کو صرف فارغ ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر ان 14 فیملیز کی طرف سے، ان 14 بچوں کی طرف سے قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. تب جا کر یہ ہمارے باقی لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی جو انتظامیہ میں کام کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کو بہترین سہولیات دینا ان کی ذمہ داری ہے. رائٹ. سو میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف آؤں گی. شاہدہ صاحبہ، ماضی کی کمیٹیوں کے ریکارڈ ہم دیکھ ہی چکے ہیں، اور یہ ہماری ایک پتہ نہیں روٹین پریکٹس بن گئی ہے. ہمیں اس سے مزہ آتا ہے، کیا سکون ملتا ہے، ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں، کیا سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور جی یا ایک جے آئی ٹی بناتی جاتی ہے، کمیٹی بناتی جاتی ہے جی کہ جی وہ جو ہے وہ دیکھے گی، جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ نتائج نکالے گی، لیکن وہ نتائج نہیں نکلتے. ہم سب کو پتہ ہے. دیٹ مینس کہ جی وہ آپ نے کر دیا کھاتوں کے نام وہ معاملہ. سو کیا مطلب یہ کمیٹی بنانے کا، انکوائری کمیٹیاں، جے آئی ٹی اے، یہ سارا پریکٹس جو ہے سب کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.
70-80 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی. کسی ایک انکوائری کمیٹی کی جو ہے کوئی چیز بتا دے کوئی کہ جو ریکارڈ پر ہو, جس نے کوئی فیصلہ دے دیا جس سے جو پٹیشنر ہو یا جس سے جو وکٹم ہو وہ مطمئن ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ پھر ادھر بھی یہی انہوں نے کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا کوئی؟ بہت شکریہ ریدا. سب سے پہلے تو میں اس المناک دلخراش واقعہ جو ہوا ہے جس میں 14 قیمتی بچوں کی جانیں گئی ہیں, جن کے ماں باپ کے دلوں سے پوچھیں جنہوں نے وہ میتیں وصول کی, اور وہ آج بھی ظاہر ہے ان کے گھر میں جو ماتم ہے, جہاں پل بھر پہلے خوشی ہو اور اس کے بعد ایک دم سے اچانک ماتم ہو, اور ان بچوں کا جل جانا. اور اس تھانے کے اندر ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں آپ کے چینل کے تھرو, اور اس کے ساتھ ہی کہ یہ جو حادثہ نہیں کہہ سکتے, اس کو مجرمانہ غفلت کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو پمس اسلام آباد میں پارلیمنٹ اور تمام اداروں کے بالکل نیئرسٹ واقع ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, اسی طرح پولی کلینک ہے, اور دونوں کی حالت کسی وقت آپ میرے ساتھ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ ان دونوں ہاسپٹل کے عام دنوں میں بھی کیا حالت ہے. اور اگر ہم وہاں خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہیں تو سیدھے کراچی کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ نہ وہاں پہ لک آفٹر ہے, مریض جس طریقے سے فرش پہ لیٹے ہوتے ہیں, ڈرپ کس طریقے سے لگ رہی ہوتی ہے, انجیکشن کس طرح, بہت برا حال ہے. اور اس پہ کل آپ نے دیکھا کہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کا کرو فرق, پھر آج ایک ڈاکٹر کو انٹروڈیوس کرایا گیا, انہوں نے جس انداز سے بات کی, یعنی ندامت بھی نہیں ہے چہرے پر, اور مطلب بے حسی اتنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سب ٹھیک تھا. اگر سب ٹھیک تھا اور ہر چیز پہلے ہی مل گئی, ایمرجنسی آپ کے پاس فائر سیفٹی سسٹم بھی تھا, آپ کے پاس ڈاکٹرز بھی تھے, آپ کے پاس نرسز بھی تھیں, آپ کے پاس سارا سسٹم صحیح تھا, تو پھر یہ 14 بچوں کی ہلاکت کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. آج کوئی بھی چینل جو ہے لائیو نشریات نہیں کر رہا, ورنہ آپ نے دیکھا کراچی میں اس طرح کے اللہ نہ کرے انسیڈنٹ ہو تو لائیو نشریات ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ. آپ نے دیکھا گل پلازا کا واقعہ ہوا, انتہائی افسوسناک تھا. ہم نہیں کہہ رہے یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے, لیکن اب ایک پرائیویٹ تھا, ہر ایک کی اپنی دکان تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس وقت سارے استعفے بھی اور اس کے ساتھ FIR بھی سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن آج جو گورنمنٹ نے اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, وہاں فائر اینڈ سیفٹی سسٹم نہیں ہے, وہاں ڈاکٹرز موجود نہیں ہے, 12 ربیع الاول کی چھٹی منائی جا رہی. میں تو کہتی ہوں اونلی سیکریٹری ہیلتھ کو قربانی کا جو بکرا بنایا گیا, ED پمس کو بھی ہٹایا جانا چاہیے تھا. اس وقت جو اسٹاف موجود تھا ان میں سے کسی کو خراش آئی, کوئی انجرڈ ہوا, کوئی معمولی سا جھلسا, یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان پیدا کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کہاں تھے. اگر آپ نے خود دیکھا کہ وہاں پہ جو داخلی اور خارجی راستے تھے وہ بھی بند تھے, اور یہ اس پر جواز کیا دیا جا رہا ہے کہ جی بچے وہاں سے چوری ہو جاتے ہیں, تو بچوں کی سیکیورٹی ہاسپٹل کی ذمہ داری کیسے چوری ہو جاتے ہیں؟ آپ اگر بچے نہیں سنبھال سکتے تو اس ED کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اس منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے جو اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, بجائے اس سے کہ ان والدین کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بولتے, انہیں کہہ رہے ہو ادھر آؤ. یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ ہیلتھ منسٹر اور اتنا بڑا سانحہ, اور آپ کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی. ایسے ہیلتھ منسٹر کو تو بالکل ریزائن کرنا چاہیے, گھر جانا چاہیے, اور اس کے خلاف FIR کرنی چاہیے, اور ان لوگوں کے خلاف جن کی ڈیوٹیز تھی اور انہوں نے کیوں نہیں بچانے میں کردار ادا کیا. فائر بریگیڈ اتنی لیٹ کیوں پہنچی, داخلی خارجی راستوں پہ جو ہے لاک کیوں لگا ہوا تھا ایک عرصے سے, کہ حتیٰ کہ اس کے لاک میں زنگ لگ گیا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے واقعات ہو تو آپ نے فائر اینڈ سیفٹی سسٹم تک نہیں لگایا ہوا ہے. آپ کو 24 سے زائد نوٹس بھیجے جا چکے ہیں. آپ کے 3 سالوں کے اندر 22-23 ارب روپے کا آپ کو فنڈ ملا ہے, کہاں جا رہا ہے, کون استعمال کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہاسپٹل کے اندر؟ کہ آپ کے پاس مشینیں خراب ہیں, اگر آپ کے پاس کسی چیز کے لیے جائے, ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے جب عمران خان صاحب کو وہاں لے جایا گیا چیک کرنے کے لیے تو مشینیں خراب تھی, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ مشینیں خراب نہیں تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ملک کس طرح چل رہا ہے؟ تو پھر صحیح کہا تھا کہ وزیر داخلہ نے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل کو کراچی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, الحمدللہ یہاں ہاسپٹل کام کر رہے ہیں, یہاں ہیلتھ کا بہترین سسٹم ہے, پورے پاکستان کا برڈن ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں, کل میں ان کا سٹیٹمنٹ سن رہی تھی, وہ یہ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جب یہ ہاسپٹل بنا تو اس پہ 3000 کا لوڈ تھا, آج 9000 مریض آ رہے ہیں.
تو بھائی یہاں پہ دیکھیں نا کراچی کے اندر آپ جنا دیکھ لیں, آپ سول دیکھ لیں, ٹراما سینٹر دیکھ لیں, VD دیکھ لیں, SIUT دیکھ لیں, تمام ہاسپٹل کام کر رہے ہیں نا, تو لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے جو 2 ہاسپٹل آپ سے نہیں سنبھالے جا سکتے, ان کی حالت دیکھیں, آپ ان کو رینویٹ بھی نہیں کرا سکتے, آپ اس کی بلڈنگ کو نہیں بہتر کر سکتے, اور جو کچھ ثانیہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے. یہ وقت نہیں کہ ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں, لیکن جو کچھ ہے, جو نظر آ رہا ہے, اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بالکل صحیح کہا رضا کہ کمیٹیاں جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کمیٹیاں بنتی ہیں, کچھ لوگوں کو بچایا جاتا ہے, وہاں پہ دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے, اور کیوں نہیں ابھی تک آپ نے ED کو جو ہے وہاں سے معطل کیا, کیوں نہیں آپ نے وہاں کے اسٹاف کو معطل کیا؟ دس از دا کوشچن ایکچولی. میں بھی, میرے پاس تو خیر کل سے الفاظ ہی نہیں ہے اس انسیڈنٹ پہ بات کرنے کے لیے, کہ ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ سب جگہ سے ہی رپورٹ ہو رہے ہیں اوور آل پاکستان. کبھی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں, کبھی ہم KP میں دیکھتے ہیں, کبھی ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں, اب کبھی ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں, لاہور سے سنتے ہیں, کبھی اب یہ اسلام آباد سے جیسے دارالحکومت سے بھی ہم نے سن لیا. مطلب ایوری ویئر, اٹس ایوری ویئر. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ من حیث القوم اوور آل ہم لوگوں کا کیا رویہ ہو گیا ہے, کہ ہم آگے بڑھ کے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا تھا, تو وہ بھی نہیں ہے. پھر غفلت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. حالانکہ یہ وہ اسٹاف ہوگا ڈیفینیٹلی پمپس میں جو عرصے دراز سے جو ہے تنخواہیں لے رہا ہوگا, پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہا ہوگا, لیکن مسئلہ ایک اوور آل جو نظر آتا ہے اداروں کے اندر وہ یہی ہوتا ہے نا, کہ جی تو اپنا کام کر لے, وہ اگلا نیچے والے کسی کو کہتا ہے, وہ نیچے والا اگلے کسی نیچے کو کہتا ہے. کوئی اوور آل ایز اے نیشن ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں سے ہم تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں جس ادارے سے, اسی کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی کے ادارے کے ہی پرکس اینڈ پریویلیجز پہ, سیلریز پہ ہم عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی میں نے تو یہ سنا ہی نہیں ہمارے پورے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک نظام میں. جو ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کبھی شکر بھی ادا کرو, تو میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو شکر ادا کرتے ہوئے. ہر شخص رو رہا ہے, ہر شخص اپنے ادارے کو ہی برا کہہ رہا ہے, ہر شخص. تو یہ اس ہاسپٹل کا بھی یہی حال ہوگا کم و بیش, جو یہاں کی اتنی جس قسم کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس قسم کی صورتحال اس میں نظر آئے. اور پھر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کر ہی کیا رہے ہیں. مطلب فائر فائٹنگ کا کوئی نظام نہیں تھا. ابھی میں رپورٹ پڑھ رہی ہوں یہ پمس کی, یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم کراچی میں چیخ رہے تھے جب کراچی میں گل پلازا والا واقعہ ہوا تو ہم حیران رہ گئے تھے. تو سملرلی اس وقت میرے سامنے رپورٹ پڑی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے پمس اسپتال کے پاس فائر سیفٹی کا NOC ہی موجود نہیں تھا. اٹ از دا سیم غفلت کائنڈ آف تھنگ جو یہاں پہ. تو اتنی بڑی بڑی حکومت ہے, اتنا بڑا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے, تو یہ چل کیوں رہا ہے؟ اگر لوگ کام ہی نہیں کر سکتے, اتنے گریڈ کے آفیسرز ہیں, پہلے گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک کے آفیسرز ہوتے ہیں, ہر لیول پہ اسٹاف موجود ہوتا ہے, ہر لیول پہ ہمارے پاس MPA, MNA, منسٹر, سینیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی پوزیشنیں ہیں, اس کے باوجود بھی کام نہیں ہو اور لوگوں کی اس طرح جانے چلی جائیں, تو who will be responsible؟ جی شاہد صاحبہ. جی رضا, بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 دن پہلے ہی ایک واقعہ ہنا جاوید کا ہوا, پھر 1.5 سال کی بچی کا کراچی میں ہوا, 5 سال کی بچی کا ہری پور میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ لیجسلیشن بھی ہوئی ہے, ادارے بھی کام کر رہے ہیں, مختلف ادارے. آپ نے دیکھا کہ سارے ویمن رائٹ پہ, ہیومن رائٹس پہ ساری منسٹریز بھی کام کر رہی ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں, یہ سارے انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہم ادارے بھی بنا لیتے ہیں, لوگوں کو پوسٹنگیں بھی مل جاتی ہیں, پھر ان کو اپنی پروموشن کی فکر ہوتی ہے, اپنے پرکس اینڈ پریویلیج کے ہوتے ہیں, اور وہ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور آفٹر دا ریٹائرمنٹ وہ باہر ملکوں میں جا کے کہیں نہ کہیں سٹیزن شپ لے لیتے ہیں. اور پاکستانی عوام اسی طریقے سے رہی ہے, انہیں کسی کا نہیں ہے, وہ ایئر کنڈیشنز کمروں میں بیٹھتے ہیں صرف اپنے پروموشن اور پوسٹنگ کے, پرکس اینڈ پریویلیج کے لیے, اعلی مراد کے لیے. آپ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت نے جو آفیسران ہیں ان کی کس حد تک تنخواہیں میں اضافہ کیا ہے, ان کے پرکس اینڈ پریویلیج میں کیا ہے, لیکن کیا وہ رزلٹ ہے؟ رزلٹ بالکل اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ 0 رزلٹ آ رہا ہے. کسی بھی ادارے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہی کہیں بات پر ابھی بھی کام ہوتا اپوزیشن سے بھی نظر کرنا نہیں. چاہوں گی, مقداد صاحب سے بھی بات یہی کرنا چاہ رہی ہوں. بھول جائے اس وقت ہم کون ہیں, کیا ہیں, کدھر بیٹھے ہیں. ایک عام شہری کے طور پہ بھی اگر ہم بات کریں, چلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں, ہم کیونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ یہ ایسے معاملے نہیں ہوتے کہ جس میں ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی بالکل واقعی صحیح کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از دس, چلے ایک طرف مان لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے استعفیٰ لے لیتے ہیں, آج ہی استعفیٰ ان سے لے لیتے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی استعفیٰ لے لیتے ہیں. دین ہو از دی گارنٹر کہ اس طرح کا واقعہ پھر نہیں ہوگا دوبارہ؟
اور لوگ رسپانسبل ہو جائیں گے اور اپنا کام کر لیں گے. مقداد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بینگ پارلیمنٹیرین آپ بھی بیٹھے نا, واٹ از اے سولوشن؟ میں اس بات کا ایک المیہ آپ کو ایک اپنے ذاتی واقعہ سے دیتا ہوں. 2015 میں میرے والد صاحب اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی تھے اور اللہ ان کو جنت بخشے, وہ اس سال فوت ہو گئے. تو وہ کافی عرصے سے کچھ اپنے سانس کی تکلیف سے بیمار تھے. تو ان کی طبیعت ایک دم سے, اسلام آباد ہم لاجز میں تھے, ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم ان کو لے کے پمز گئے. وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے. وہ آخری دن تھا جس دن میں پمز میں گیا تھا, اس کے بعد میں نے کبھی اس اسپتال کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. ہم لوگ گئے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس ویل چیئر نہیں تھی. ایک وہ لمبا سا, جب اتنا میں نے شور شرابہ کیا تو وہ ایک سٹریچر لے آئے, اس سٹریچر پہ بٹھا کے ہم ان کو گھسیٹ کے ہم ادھر ڈاکٹر کو دکھانے تک لے گئے. اور ہسپتال کی حالت دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زندگی میں کبھی اس ہسپتال میں نہ خود آؤں گا نہ کبھی اپنی کسی فیملی ممبر کو لاؤں گا. یہ 2015 کی بات ہے, آج 2026 ہے. 11 سالوں میں چاہے جس کی بھی حکومت آئی, میں بالکل اس سے بلا تفریق ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی, ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا بڑا, ایک ہی اسپتال ہے پیمز کیپٹل کا سب سے بڑا اسپتال ایک ہی ہے, ہم اس کے اندر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں بنا سکے جو کہ عوام کو سہولت دے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50,000 بندے کو دن کو ٹریٹ کریں, لیکن آپ جن 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 جو بھی آپ کی او پی ڈی ہے یا جو آپ کی کیپیسٹی ہے, جن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو تو بہتر طریقے سے ڈیل کریں. ان کو تو آپ کم از کم ایک بہتر سہولیات دے سکیں. This is the point کہ آپ نے کہا نا بلا تفریق کہ کسی کی بھی حکومت آئے. میں خود بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بھی پولیٹیکل بات ہی نہیں کر رہی ہوں, میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم ایز اے ہیومن ہماری کیا ٹریننگ ہے. مطلب کیونکہ مجھے اس پورے انسیڈنٹ میں وہاں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے جہاں وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے نا کہ میں اپنے بھتیجے کو بچا کے لے آئی ہوں, تو دیٹ مینس کہ باقی لوگ بھی جا کے بچا سکتے تھے. تو کیا کیا ہم نے ایز اے نیشن, کیا کیا ایز اے ہیومن, کیا کیا, وی فیلڈ کمپلیٹلی. میں ذوالفقار صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, ذوالفقار بھٹی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ذوالفقار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو ذوالفقار صاحب, اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا پمس کا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دارالحکومت جیسے, ظاہر سے آتا ہے کیونکہ گورنمنٹ مطلب نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں, وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دارالحکومت ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے پاس فارنرز بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, اور پھر یہاں پہ تو زیادہ رسپانسبل لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے, ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کیا کمیٹی بنانے سے, صرف جو ہے انکوائری کمیٹی سے, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ, اور اتنا زیادہ یہ افسوسناک اور غمزدہ واقعہ ہے کہ اس پہ ریمارکس دینے بھی یا اس پہ بات کرنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دل دلانے والی بات ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل کریکٹ ہے بات, کہ میرے بھائی نے پہلے, خان صاحب نے بھی اسی پہ یہی بات کی ہے کہ یہ پمس کا جو سسٹم ہے وہ اس لحاظ سے پرانی بلڈنگز اور پرانا لحاظ سے اس کی جگہ پہ ہاسپٹل کو اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے. اور یہ میں بے شک کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہوں, کیونکہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. ہمارے جو نوزائیدہ بچے ہیں, کتنی ماؤں کی جو گودیں ہیں وہ اجڑ گئیں. تو دیکھیں یہ ایک ہمارا, یہ ایک نیشنل, آپ یہ کہہ لیں کہ قومی ہماری اخلاقی جو دیوالیہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے میں خود ڈاکٹر ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں, MBBS ڈاکٹر ہوں, اور میں نے خود اپنا پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. میں نے تھوڑا سا ہوا ہے پریکٹس چھوڑی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, اگر ہم اس شعبے سے, جس نے بھی اس شعبے کو جوائن کیا ہو, جو بھی اس شعبے میں آئے, وہ یہ سوچ کے آئے کہ یہ خدمت کا شعبہ ہے, یہ پیسے کمانے والا شعبہ نہیں ہے, نہ نیگلیجنس والا شعبہ ہے. یہ اس میں اپنی جان مارنی پڑتی ہے, آپ کو بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اپنی رات کی نیندیں خراب کرنی پڑتی ہیں, اور یوزلی ڈاکٹرز کرتے ہیں اور عملہ بھی کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو واقعہ ہوا, یہ ایک ایسا واقعہ ہے
کہ جس پہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، اور ہمیں اسپیشلی جو یہ ہمارے دارالحکومت میں ہاسپٹلز ہیں، اور میں تو کہتا ہوں صوبوں میں بھی ان ہسپتالوں میں ہمیں بالکل اپنا اس میں چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ واقعات نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اب اس کا باقی حل، ڈاکٹر صاحب حل کیا ہو اب سکتا ہے؟ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے باقی دیکھیں سلوشن۔ انفرادی طور پہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ کو جو ہے اسی وقت معطل کیا، انکوائری کر رہے ہیں، 48 آورز میں اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور ذمہ داران کو جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ یہ تو ایک اس واقعے کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ بھی ہوں گے اور ان کو سزائیں بھی ملیں گی۔ لیکن دیکھیں میں تو ایک ایز اے اوور آل اپنی نیشن کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں اسپتالوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ اگر چلے یہ اب جیسے اپوزیشن اور اتحادی جماعت کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں، پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں، میں تو کہتی ہوں چلے دے دیں، بٹ اس کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لے گا کہ اس قسم کے واقعات رک جائیں گے؟ کیا لوگوں کی ہم ٹریننگ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میری بات سنو، ایک سیاسی مطالبہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب یا وزیر صحت کے استعفے سے یہ معاملات ٹھیک ہو جانے ہیں، یا ان کا خدا نخواستہ کبھی کوئی پرائم منسٹر یا کبھی کوئی وزیر صحت اس بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو، کتنا بھی کوئی کسی بھی جماعت سے ہو، کتنا بھی کوئی جس کا میں کہتا ہوں کہ جس کریکٹر کا بھی ہو، یہ از اٹ پاسبل کوئی یہ ایک انسان اس قسم کے جو بنانا جرم ہے وہ کوئی اپنی ویلنگ سے کر سکتا ہے؟ یہ کہ حادثہ تھا، اتفاقیہ حادثہ تھا اور اس پہ نیگلیجنس ہوئی ہے، اور اس نیگلیجنس پہ جو لوگ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اس پہ، اور لوگوں کو ایک دفعہ سزا ملے گی تو کچھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ اسپتالوں میں یہ حالات بہتر ہوں گے کہ اس کا کوئی جو ہے احتساب بھی ہوتا ہے یا اس کی جو غلطی ہو اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اب اس وقت کرنٹ سچویشن میں یہ کہ ابھی میں نے ایک فادر کا سارٹ بھی سنوایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت وہ ڈیلیوری کی کیسز نہیں لے رہے، سیکنڈلی وہ جن کے لے رہے ہیں ان سے پھر ایفیڈیوٹ سائن کرا رہے ہیں، تو یہ اس وقت بھی وہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں۔ سو یہ ایڈریس کیوں نہیں ہو رہا ہے جب پرائم منسٹر خود اس طرح بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے چکے ہیں اس کے باوجود؟ نہیں ایسی بات نہیں کہ ڈیلیوری کے کیس نہیں لیا جا رہے، اگر ایفیڈیوٹ نہیں لیا جاتا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بھی مریض ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اس کی ڈیلیوری ہو یا اس کی سرجری ہو یا پیشنٹ، تو یہ ایک جو ہے یہ میڈیکل ایک روٹین ہوتی ہے کہ اس سے آپ سائن لیتے ہیں کہ یہ آپ کا علاج جو ہے وہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا چیز آتی ہے تو وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ لا ہے ہاسپٹلز کا، یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی بنایا ہوا ہے، اس کا ایک ویلنگ فارم ہوتا ہے، اس کو ویلنگ فارم کہتے ہیں، تو لوگوں کا پھر اپنا ایک ویو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہمارے ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسری طرف میں مقداد صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ مقداد صاحب، 27 ستمبر کی احتجاجی کال ہے اپوزیشن کی، سلمان اکرم عادل صاحب کراچی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے بیٹھ کے ساری لیڈرشپ کے ساتھ سندھ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو واپس نہیں لیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن تحریک ہے، مہنگائی اور معاشی ابتری، ناکامیاں حکومت کی، ساری چیزیں گنوا دی انہوں نے۔ جی مقداد بھائی میوٹ پہ آپ کا ان میوٹ کر دیں۔ جی میں واقعہ کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ تب ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہسپتالوں کے، ان چیزوں کے۔ دیکھیں جو کابینہ کے ممبر ہوں، وزیر اعظم ہوں، ان کو پابند کیا جائے۔ اگر وہ وزیر اعظم بننے کا شوق رکھتے ہیں، کابینہ کا ممبر بننے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں
ان کا علاج ہوگا، وہ پاکستان سے باہر اس ٹینیور میں باہر جا کے علاج نہیں کرا سکیں گے تو ہسپتال بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم نصف القوم جو ہے وہ اتنی ابتری کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمارے اندر احساس ہی مر گیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو چلے جی ایک واقعہ ہو گیا، لوگوں کے بچے دنیا سے چلے گئے، آپ اور کچھ بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سمپتائز کر لیں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، آپ ان کو ان کے فیملیز کے ساتھ آپ پیار کریں. وہاں پر آپ کی انتظامیہ کا رویہ، آپ کے وزیر کا رویہ، ان کا رویہ اتنا تضحیک امیز تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو شرم آنی چاہیے اس سب کی. دیکھیں دوسری جگہ آپ نے بات کی 27 ستمبر کی، یہ اس طرح کے واقعات قوم آج سے نہیں بہت پہلے سے دیکھ رہی ہے اور انہی کی حکمرانی میں دیکھ رہی ہے. اور جب تک کہ دیکھیں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اب قوم کو خود بھی دیکھنا ہے کہ ان کا حق لینے کے لیے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا 2024 میں. 8 فروری 2024 کو ان کا ووٹ ٹھیک نہیں نکلا، جہاں ڈالا وہاں سے نہیں نکلا. انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے، ان کو آگے سے اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے فائر کیے گئے. اب اگر 27 ستمبر کو بالکل ہم ضرور نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے، اور ان ناکامیوں کو عوام کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور عوام کو ہم ساتھ لے کے نکلیں گے. اور عوام کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں تو 27 ستمبر کو عمران خان کی کال پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نکلیں اور اس ناجائز، ناکام اور بے حس حکومت کو گھر بھیجیں. ٹھیک ہو گیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ 1 منٹ ہے، ویری کوئکلی. 27 ستمبر کی کال دی اپوزیشن نے، حکومت کے ساتھ آپ اتحادی ہیں آپ کی بھی، لیکن روابط اچھے نہیں چل رہا ہے، کورم بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا سارا. سو کیا آپ بھی ان کوششوں میں ہیں کہ چینج اوور کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں یہ تو حکومت کا رویہ بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، اور جو کچھ ابھی حالیہ الیکشن میں ہوا اس کے بعد جو حالات تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے، ہم نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کمیٹیوں کے اجلاس میں آئے، کیونکہ حکومت جس طریقے سے دھڑا دھڑ بل پاس کر رہی ہے ان کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہماری اب یہ جو ہے آئندہ کا لاہے عمل بتائے گا جب لیڈرز کی آپس میں ملاقات ہوگی. لیکن میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کرانا چاہیے، گورنمنٹ اسکول کے اندر اپنے بچے پڑھانے چاہیے تاکہ اس کے سسٹم میں بہتری ہو. اور جو آپ کچھ لوگ یہ قانون سازی کریں نا پارلیمنٹ سے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو آپ لوگ کر لیتے ہیں قانون سازی. نہیں بالکل، دیکھیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو، اور یہ اب ہم خود ہماری ترجیحات ہیں. پیپلز پارٹی تو قانون سازی کرنے میں بہت ماہر ہے، قانون سازی کریں اس کے اوپر. بالکل آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ہمارے منسٹرز بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہم خود جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو جو پیمز کے حالات ہیں جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے بتایا یہی حالات تھے. میں خود ایک دفعہ پولی کلینک گئی اور اللہ نے میری بچی کو بچایا، اور بہت برے حالات تھے، میں خود اس سے سفر کیا. تو ہم بھی نہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کراچی جائیں اور کراچی میں آ کے اپنے علاج کو ترجیح دیں. اور اسی طرح بات یہ کر رہے تھے ابھی بھٹی صاحب ہمارے کولیگ ہیں، میں اس میں دیکھیں دنیا بھر کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے شہر اڑیسہ میں 3-4 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، وہاں فوری طور پہ وہاں کے وزیر صحت نے استعفیٰ دیا. کوئی یعنی دنیا کی مہذب قومیں، مہذب ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ کو پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے. کل منسٹر صاحب نے کہا تو صحیح کہ میں احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ نے ان کا کرو لہجہ دیکھا تھا وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے. پھر اگر احتساب کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں، پھر آپ کمیٹی کے اندر پیش ہوتے ہیں. لیکن آپ نے صاف کہا کہ میں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا، تو یہ کیسا احتساب ہوگا؟ آپ تو خود اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے ایز اے منسٹر. تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور اخلاقی طور پر مستعفی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس لیے بلیک میلنگ کرنے کے لیے آتے ہوں کہ جی ہمیں منسٹریز چاہیے اور بجائے ہم ملک اور قوم کی خدمت کریں،
हम अपने आप को बनाएं तो वहाँ इस तरह के वाक़यात ठीक हो गया, ठीक है। भट्टी साहब 30 सेकंड रह गए प्रोग्राम में। वेरी क्विकली, एक तरफ इत्तेहादी जमात नाराज है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का एहतजाज है, दोहरा दबाव है, क्या सोच रही हुकूमत? देखिए, हुकूमत कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है हम अपनी कौम की और अपने अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये एक सियासी सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। ये एक म्यूजिकल चेयर है, चलती रहेगी, हमें कोई फिक्र नहीं। राइट, म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, कोई दबाव नहीं है हुकूमत को, हुकूमत मुतमईन है अभी भी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।